अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। एक रिटायर्ड शख्सियत जनाब लंदन पहुंच गई है और उसने लंदन पहुंचने के बाद नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता करने, उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया और उसके लिए उसने अपनी तगो-दो शुरू कर दिया ताकि मौजूदा हालात के अंदर कोई बाहर निकलने का कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके। और ये जो शख्सियत पहुंची है लंदन, इसकी मुलाकात की कोशिशों की कड़ी वही है जो मौलाना तारिक जमील साहब की थी। जब वो इस्लामाबाद आए थे, इमरान खान साहब से मिले थे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से मिले थे। मैंने इसके ऊपर एक व्लॉग भी किया था और वहाँ पर भी ये एक दरमियानी रास्ता निकालने या एक एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही थी। और इस एनआरओ को अगले लेवल तक लेके जाने के लिए एक और शख्सियत है, वो लंदन पहुंच चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्सियत कौन है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से क्या जवाब मिला, क्योंकि जब मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया था शहबाज शरीफ साहब को, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई मुस्बत जवाब की, कोई नेगेटिव जवाब भी नहीं मिला था। उन्होंने इस बात को इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया और तारिक जमील साहब को इस तरह का तासुर दिया कि आपकी बात मैंने सुनी ही नहीं। अगरचे उन्होंने सारी गल सुन ली थी, लेकिन इसके बावजूद वो शख्सियत अब पहुंच गई है लंदन। और नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी उनको इस बात की इतला हो गई है कि बंदा आया था, गल करने लिए आया, और इसके ऊपर भी नवाज शरीफ साहब ने अभी तक किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इस सारी सूरत में सवाल ये पैदा होता है कि ये रिटायर्ड शख्सियत कौन सा पैगाम लेकर लंदन पहुंची है। नवाज शरीफ साहब तक ये पैगाम पहुंच गया, अगर पहुंच गया है तो इस पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से रद्द-ए-अमल क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। इस पेशरफ्त के तमाम पहलुओं के ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और डेवलपमेंट है और वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेवलपमेंट का ताल्लुक ये जो शख्सियत गई है लंदन उसके साथ जाके जुड़ता है। क्योंकि जिस मामले के लिए एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है उस मामले पर अब मौजूदा हुकूमत ने नहायत ही तेज़ रफ्तारी के साथ काम का आगाज़ कर दिया है। वफाकी तहकीकाती इदारा है FIA ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आने वाले फैसले जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से था उसकी तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। और सबसे पहले एक मॉनिटरिंग टीम बना दी गई है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए डायरेक्टर FIA KPK जोन, डायरेक्टर FIA पंजाब जोन, डायरेक्टर FIA पंजाब जोन 2, डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन, डायरेक्टर FIA सिंध 1 जोन, डायरेक्टर FIA सिंध 2 जोन और डायरेक्टर FIA बलूचिस्तान जोन को मुखातब करते हुए ये ऑर्डर दे दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में ये जो फॉरेन फंडिंग केस और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के हवाले से जिन चीज़ों की निशानदेही की गई है, जिन कंपनीज़ की निशानदेही की गई है, FIA को ये हदायत की गई है कि वो इन तमाम बैंक अकाउंट्स की छानबीन करे, उन तमाम कंपनीज़ की छानबीन करे जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसे आए, और उसके साथ साथ उन कंपनीज़ के डायरेक्टर्स की भी मुकम्मल तौर पर लिस्ट तैयार की जाए और जिन कंपनीज के जरिए यहाँ पर पैसे आए, और फिर अगला मरहला शुरू होगा, उनसे पूछा जाएगा कि जनाब आपने ये पैसे किस चक्कर में भेजे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और उसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम भी तश्कील दे दी गई है। डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद साहब डायरेक्टर ट्रेनिंग हैं, ये इस टीम के हेड हैं, जबकि खालिद अनीस साहब, ख्वाजा हमाद चौधरी, एजाज़ अहमद और एजाज़ अहमद शेख साहब ये इस मॉनिटरिंग टीम के मेंबर होंगे और ये इस सारे जो मामला है उसकी ना सिर्फ निगरानी करेंगे बल्कि उसको आगे भी लेके जाएंगे। अब इसी तहकीकात की रोशनी में, यानी ये जो कमेटी बनी है, तमाम हदायत जारी हुई, इसके बाद ज़रा तेज़ रफ्तारी के साथ काम हुआ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 4 ऑफिस एम्प्लॉइज़ को तलब किया गया FIA में और उनसे सवाल पूछे गए। ये वो तमाम 4 ऑफिस एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने अपने नाम से अकाउंट्स खोले थे और उनके अकाउंट्स के अंदर पैसे आए थे, और फिर उन्होंने अपने अकाउंट से वो पैसे निकलवा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाइनेंस सेक्रेटरी के हवाले किए थे। अब यहाँ पर ये जो 4 लोग थे जिनको यहाँ पर तलब किया गया था FIA में, जिनमें मोहम्मद रफ़ीक ताहर साहब हैं, इकबाल मोहम्मद अरशद साहब शामिल हैं, और इनको जो है बुलाया गया और इनसे इन अकाउंट्स के बारे में पूछा गया। तो मोहम्मद अरशद का ये कहना था कि फ़ंडिंग कौन कहाँ से भिजवाता था कुछ इल्म नहीं, जबकि ताहिर इकबाल ने कहा कि अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दे दी जाती थी। और उनका ये कहना था कि इमरान खान का पर्सनल सेक्रेटरी और पार्टी का जनरल मैनेजर फाइनेंस भी शामिल थे जिनको ये ट्रांजैक्शन दी जाती थी। और एक बंदे ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जनाब जो हमने अकाउंट्स खोले थे ये हमने खुद नहीं खोले थे, एना दे कहने खुलवाए सन, और उसके साथ साथ जो ब्लैंक चेक बुक्स हैं उसको साइन करके इनके हवाले कर दिया गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने पैसे निकलवाए हैं या नहीं निकलवाए। अच्छा, इसके बाद डेवलपमेंट एक और होती है। डेवलपमेंट ये होती है कि FIA की इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए
پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے اور ان سے یہ درخواست کی ہے کہ ایف آئی اے کو الیکشن کمیشن کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے کی روشنی میں تحقیقات سے روکا جائے. یعنی یہ اس جماعت کی طرف سے یہ فیصلے کو، یہ تحقیقات کو ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے، جو احتساب کے نام کے اوپر آئی تھی، جو یہ کہتی تھی کہ جناب میں نے احتساب کرنا ہے، چاہے میرا کوئی بندہ ہو، چاہے کوئی مخالفین کا بندہ ہو، ہم نے احتساب کرنا ہے. اور یہ جو گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ اس وجہ سے نہیں گیا کہ یہ چاروں بیچارے جو ملازم جنہوں کے اکاؤنٹس کھلوائے گئے تھے ان کو ریلیف دلانا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کو بھی ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس موصول ہو گیا ہے اور ان کو 11 اگست کو ایف آئی اے خیبر پختونخوا آفس کے اندر طلب کر لیا گیا ہے. اور اس میں جو 5 رکنی اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم ہے وہ اس سارے عمل کی تحقیقات بھی کرے گی. اور چونکہ کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو اسد کیسر صاحب چلاتے رہے ہیں، یہ ان اکاؤنٹس میں سے شامل ہیں جن کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں ذکر کیا تھا کہ جناب ادھر بھی اچھی خاصی ہینکی پہنکی ہوئی ہے، یہاں سے بھی پیسے نکلے ہیں، پیسے آئے ہیں، لیکن وہ پیسوں کی ٹریل شیل کا آگے کسی طرح کا کوئی اطلاع موجود نہیں ہے. اب وہ تمام لوگ جن کے دستخطوں کے ساتھ چیکس جاری کیے جاتے تھے یا ان کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے آتے تھے، اب ان سے سوال پوچھنا تو بنتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے تو جو فنڈنگ ہے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے. اگر نیٹ اینڈ کلین ہے تو پھر تحقیقات کے اندر تو وہ غلط ثابت ہوئے، الیکشن کمیشن نے تو ان کو غلط ثابت کر دیا. اب ان کے پاس ایک اور فورم آیا تھا ایف آئی اے کا، جہاں پر جا کر وہ اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے تھے، یہ بتا سکتے تھے کہ جناب ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ مکمل طور پر کلیئرٹی ہے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی فراڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہاں پر بھی انہوں نے یہ حرکت فرما دی کہ ابھی 4 بندوں کو بلایا گیا تھا، ایک بڑے بندے کو نوٹس جاری کیا گیا تھا جس کے اوپر تھلی مچ گئی، ٹلیاں کھڑ گئیں بہن. اس کے بعد انہوں نے کہا جس شاہ خاور صاحب کو وکیل کیا اور جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھجوا دیا. اب ایف آئی اے کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو انہوں نے درخواست دی ہے، اس درخواست کی ابتدائی سماعت کی ہے چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے. اور اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی ملازمین کے خلاف مقدمات درج کرانے کا اعلان کیا تھا، جس پر آدھی رات کو ایف آئی اے کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے اور آج صبح 9:58 پر نوٹسز ملازمین کو واٹس ایپ کیے گئے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کو نیب کے ایف آئی اے کے آفس میں طلب کرنا غیر قانونی ہے، لہٰذا یہ جو کارروائی ہے اس کو فی الفور روکا جائے اور ایف آئی اے کو یہ ہدایت کی جائے کہ وہ پی ٹی آئی سے وابستہ کسی شخصیت کو طلب نہیں کرے گی، نہ ہی ان سے پوچھے گی کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آئے، نہ ہی ان سے پوچھی جائے گی کہ رسیدہ کٹو، نہ ہی وہ ان سے اس قسم کا کوئی سوال کیا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ جو بلینک چیکس دیے تھے یہ آپ نے کیوں دیے تھے، نہ ہی ان سے اس قسم کا کوئی سوال پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے ذاتی حیثیت کے اندر اکاؤنٹس کیوں کھلوائے، کیونکہ ذاتی حیثیت کے اندر پائے عمران خان دے بھی 3 اکاؤنٹ نکل آئے. اب اس چکر کے اندر کیونکہ ایک بندہ پکڑا گیا، اسد کیسر صاحب کی طلبی ہوئی، تو اس معاملے نے آگے بڑھنا تھا نا. اس کے اندر پھر اسد عمر صاحب نے بھی آنا تھا، اس کے اندر محمود الرشید صاحب نے بھی آنا تھا، پھر اس کے اندر جناب عمران خان صاحب نے بھی آنا تھا، کیونکہ وہ پوری چین نے آخر کار جا کے بنی گالا جا کے رکنا تھا، اس سے نیچے تو کہیں نہیں رکنا نا، کیونکہ الٹیمیٹ بینیفیشری تو عمران خان صاحب تھے. اب عمران خان صاحب تک یہ جو فٹ پرنٹس جاتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور روکنے کی کوشش کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ٹول ہوتا ہے وہ ہوتی ہے جی عدالت چل جاؤ، اسٹے آرڈر لے لو، اس کے بعد بھول جاؤ گل، اس کے بعد سو جاؤ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب کب سے مقدمہ شروع ہوا کب سے مقدمہ ختم ہوا. لہٰذا عدالت جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو ایک مرتبہ دوبارہ توانا کر سکتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب نے اب 9 انتخابی حلقوں سے الیکشن تو لڑنے کا اعلان کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 14 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا. اب مطلب یہ ہے ان کا کہ مجھے ٹائم ملے، مجھے اسپیس ملے، تاکہ اس وقت کا میں فائدہ اٹھاؤں، لوگوں کو دوبارہ ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کروں، بے تحاشا جھوٹ بولوں، تاکہ لوگوں اس طرف آ کر سوچنے پر مجبوری نہ ہو کہ عمران خان بھی کوئی پیسے چوری کر سکتا ہے. یہ ہے بنیادی چیز جس پر عمران خان صاحب نے اس وقت بہت زیادہ فوکس رکھا ہوا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے یہ جو شخصیت چلی گئی ہے جو ہے لندن. اب یہ ایک ریٹائرڈ شخصیت ہے، ایک اعلیٰ ادارے کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے. یہ شخصیت کا لندن جانے کا بنیادی مقصد یہ ایک پیشکش ہے، ایک فارمولہ ہے جو وہ لے کے گئے لندن. نواز شریف صاحب کے لندن آفس کے لوگوں کا یہ ماننا ہے
کہ نواز شریف صاحب تک اس سارے جو چیزیں چل رہی ہیں اس کی رپورٹ پہنچ گئی ہے۔ وہ شخصیت یہاں پر جو پیغام لے کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کریں، عمران خان صاحب کو نااہل کرانے کی کوئی کارروائی نہ کریں، آپ پاکستان تحریک انصاف کو تحلیل کرانے کے لیے ریفرنس نہ بھیجیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اس کے جواب میں عمران خان صاحب اپنی جو پولیٹیکل جو بھی بیان بازی ہے وہ کرتے رہیں گے، البتہ انتخابات کے حوالے سے وہ مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اگلے سال الیکشن کرا لیں، الیکشنز تک کسی قسم کی کوئی ہرڈل کریٹ نہیں کی جائے گی آپ کے خلاف۔ کلیئرٹی کے ساتھ یہ میسج ہے جو نواز شریف صاحب تک پہنچا۔ نواز شریف صاحب نے اس پیغام کے جواب میں چٹا صاف کورا جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا جناب امپاسبل، میں نے اپنی پارٹی کو یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تحلیل کرنے کے لیے جو ریفرنس ہے وہ بھی جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور عمران خان کی تاحیات نااہلی کے لیے بھی جائے گا ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان جو چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے آ گیا ہے نو لفٹ، یعنی جو شہباز شریف صاحب کے ذریعے پہلے کوشش کی گئی، شہباز شریف صاحب کی طرف سے جواب آ گیا نو لفٹ، کیونکہ ان سے ملاقات کے لیے طارق جمیل صاحب کا انتخاب کیا گیا تھا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ طارق جمیل صاحب اپنی جو ان کا روایتی انداز ہے گفتگو کا اس کے اندر کوئی پلستر ڈال دیں گے، کوئی مکھن لگا دیں گے، اور اس چکر کے اندر عمران خان صاحب کو کوئی گنجائش مل جائے گی، کیونکہ وہ اس ویڈیو کے اندر جو 3 دن پہلے میں نے کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طارق جمیل صاحب ایک شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے تھے، اور ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات سے پہلے بنی گالہ میں بھی گئے وہ، اور جا کر انہوں نے عمران خان صاحب سے 1 on 1 ملاقات کی۔ پہلے کچھ لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اس ملاقات میں، پھر طارق جمیل صاحب اور عمران خان صاحب اس ملاقات میں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغام بھجوایا شہباز شریف کو کہ جناب میں نے ملنا ہے، اور پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور اس ملاقات کے نتیجہ کسی طرح بھی نہیں نکلا، کیونکہ جب یہ والی بات شروع ہوئی اور شہباز شریف صاحب تک یہ بات پہنچی کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ان کو NRO دے دیا جائے، ان کے خلاف مقدمات کو آگے نہ چلایا جائے، اور اس کے عوض وہ شہباز شریف صاحب کو ٹرم پوری کرنے کی مہلت دینے کے لیے تیار ہیں، تو شہباز شریف نے کہا کہ قادی مہلت، کوئی مہلت شولت کا چکر نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس کان سے بات سنی اور اس کان سے بات نکال دی۔ اس پروجیکٹ کی ناکامی کے بعد پھر اس ریٹائرڈ شخصیت کی وہ لی گئی خدمات، اور ان کو بھجوایا گیا پھر لندن۔ یہ وہی ریٹائرڈ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ پہلے بھی دونوں فریقوں کے درمیان کوئی رابطہ کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ اس وقت ناکام ہو گئے تھے۔ پھر یہ وہی ریٹائرڈ شخصیت ہیں جن کو کچھ عرصہ پہلے جنہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے پرویز الہی صاحب کو فون کر کے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آمادہ کیا تھا۔ یہ اب آپ نام ان کا خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کس شخصیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اب ڈیولپمنٹ تو اپنے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ جو جواب آیا ہے، یہ مختلف جو مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ چھوٹے چھوٹے جملے دیے جا رہے ہیں کہ جناب رابطہ نہیں کریں گے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں دیں گے، کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دیں گے۔ ان دنوں کے اندر جو میاں جاوید لطیف صاحب وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں لندن، اور حمزہ شہباز صاحب بھی لندن پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ آج ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہے، بلکہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک وہ ملاقات ہو چکی ہوگی۔ اب ان ملاقاتوں کا بھی یقینی طور پر کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو آئے گا۔ اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے جو گراؤنڈز ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور جاوید لطیف صاحب نے اس بات کا کئی مرتبہ اظہار کیا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں۔ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم عمران خان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ اب انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے لندن میں، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ رکاوٹیں اب ہٹ رہی ہیں۔ اب ان رکاوٹوں کے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بھی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں۔ اور اس کے لیے اب کون سا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل جو فرنٹ ہے اس کے اوپر اب عمران خان صاحب کو دھکیلا جا رہا ہے پیچھے کی طرف۔ وہ جو پولیٹیکل سپیس کو آکوپائی کر رہے تھے اس پولیٹیکل سپیس کو واپس ان سے چھینا جا رہا ہے، اور جو موجودہ پولیٹیکل قوتیں ہیں یعنی حکمران اتحاد ہے، وہ اپنے آپ کو ایک نئی پولیٹیکل سپیس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کر رہی ہے اور طاقتور طریقے سے واپس بھی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ عمران خان صاحب کی گیم اب ہوتی جا رہی ہے اوور، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکمران اتحاد ہے یہ اپنے قدم جماتا چلا جا رہا ہے، اور اس کیفیت کا سامنے آنے کا یقینی طور پر جو اثرات ہیں وہ ہمیں معیشت کے اوپر نظر آئیں گے، اور معیشت پر نظر آنے کا مطلب ہم نے گزشتہ دنوں سے دیکھا ہے، جب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا کہ روپیہ جو پہلے چھت پہ لگا ہوا تھا اب وہ نیچے آ گیا، صرف 3-4 دن کے اندر ہی روپے کی قدر کے اندر اگر 30 روپے کی کمی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اکنامیکل ریوائول کے امکانات ہیں وہ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا از خود متحرک ہونا، امریکہ فون کرنا، یو اے ای فون کرنا، سعودی عربیہ فون کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یار یہ انریسٹ کا ٹائم نہیں ہے، یہ معیشت کو ذرا مضبوط کرنے کا ٹائم ہے۔ اس موقع پر کسی بھی قسم کی انسٹیبلٹی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اسی لیے یہ ساری کی ساری جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس کا عمران خان صاحب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یار نہیں، میرے لیے سپیس کم ہو رہی ہے، اور اس کے لیے وہ کبھی بٹوین دی لائنز این آر او مانگتے ہیں، کبھی اپنے لیے گنجائشیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ڈیل کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ڈھیل کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اب تک کی تمام ان کی کوششیں ناکام ہی ثابت ہو رہی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔